बिस्मिल्लाह रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ जी। एक मौसूफ हैं जिनका नाम मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब है और वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे चुके हैं और उस स्टेटमेंट के हवाले से आज मैं बात करूँगा। कहते हैं कि जी मैंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया, अब मैं किसी भी सूरत में नवाज शरीफ साहब को चौथी बार वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। ये स्टेटमेंट है मौसूफ मिस्टर 10% और जरदारी साहब की, जिन्होंने पिछली कई दिहाइयों से सिंध पर हुकूमत की है और सिंध के लोगों को गुलाम बनाए रखा है। तो ये कहते हैं कि मैं किसी भी सूरत पर किसी भी हालत में नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा। क्यों भाई, आप नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म क्यों नहीं बनने देंगे? हालांकि आप तो पीडीएम का हिस्सा हैं। आपने शहबाज शरीफ साहब को अपने 56 वोट दिए कौमी असम्बली के, जिसके ऊपर वो वज़ीर आज़म बने। आप उस तमाम सेटअप का हिस्सा हैं जिस सेटअप में साजिश हुई और फिर तहरीक अदम एतमाद को आप कामयाब कराने वाले, फिर आप अपने केसेस माफ़ करवाने वाले, फिर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और इमरान खान साहब के ऊपर जो भी तोड़ फोड़ तशद्दुद ये वो जितना भी हुकूमत की जानिब से किया गया उस टाइम की, उसके भी आप किरदार हैं। फिर जो पार्टी टूटी है उसमें भी आपका पूरा हिस्सा है। आप इन चीज़ों से भाग नहीं सकते एक ये स्टेटमेंट देकर। ये आपकी सियासी स्टेटमेंट हो सकती है क्योंकि आपने कल नहीं तो परसों नहीं तो 2-3 दिन बाद, हफ्ते दिन के बाद आपने फिर नवाज शरीफ साहब के साथ जफ्फी लगानी है, पप्पी लेनी है। तो आप इस तरह आवाम को गुमराह नहीं कर सकते। अपनी ये जो लॉलीपॉप दिया है, ये जो चूरन बेचने की कोशिश की है कि अवाम आपके साथ खड़ी हो जाए, या अवाम के अंदर एक जो आप बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब के भाई को आपने पार्लियामेंट में अपने मुकम्मल वोट, अपनी मुकम्मल हमायत के साथ उनको वज़ीर आज़म बनाया और फिर अपने बेटे को उनकी काबीना के अंदर वजारत खारजा की सीट दिलवाई और फिर तमाम जितने जो भी मैशत का धड़न तख्ता है, जो भी पाकिस्तान के इन 16 महीनों में माशी, माशरती, इखलाकी और सियासी डैमेज पाकिस्तान को पड़ा है, उसके जिम्मेदार बराबर के आप भी शरीक होते हैं। पीडीएम का हर वो लीडर, पीडीएम की हर वो जमात जो उस टाइम इमरान खान साहब के बोझ में और हसद में और नफरत में पाकिस्तान के लोगों के ऊपर बम गिरा रही थी, महंगाई के और इसके अलावा क्या कहते हैं जो एहतजाज करते थे उनको ऊपर जो लाठी चार्ज, ये वो सब कुछ। तो ये उसके आप भी आलाकार हैं, आप इसको डिसऑन नहीं कर सकते। और अगर ये स्टेटमेंट दे कि मैं नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दूंगा, तो नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म आपने नहीं बनाना है, अवाम भी नहीं बनाने वाली। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म उसने बनाना है जिसने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया। और आप जो कह रहे हैं कि मैंने शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाया है, तो ये आपकी गलत फहमी है, या आप क्या कहते हैं नीम बेदारी में या नीम ख्वाब में आपने ये कहीं सोच लिया है। ये नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनाने वाले ताकतवर लोग थे उस टाइम के, खास करके बाजवा साहब। और ये बड़ी डील है जो अब कामयाब जब हो रही है, उस टाइम तो शुरू हुई थी। तो आप उस टाइम नगारे बजा रहे थे, तबल बजा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, डांस कर रहे थे जलसों में। तो अब जब ये शुरू हुई थी तो तब आप उनके साथ थे। अब आप कौम को ये झांसा नहीं दे सकते कि मेरा अपना एक हिसाब है और मेरी उस पॉलिसी, उस पूरे सेटअप के साथ कोई तल्लक नहीं था और मैं नवाज शरीफ साहब का हरीफ हूँ।
تھے آپ حریف، لیکن اپنے مفاد کے لیے آپ ساتھ ہوتے بھی ہیں. تو اب بھی نواز شریف صاحب کو ڈرائی کلین جو کیا جا رہا ہے، اس میں بھی آپ کا ہی مکمل ہاتھ ہے، کیونکہ آپ نے وہ رستے ہموار کیے اور آج آپ نے ہی دیکھ لیا کہ نواز شریف صاحب کو کس طریقے سے ڈرائی کلین کر کے ان کے پلیٹ کے اندر اقتدار رکھا جائے گا. اس وجہ سے آپ کو ہلکی سی لگ گئی ہے، کیا کہتے ہیں، کھلبلی سی آپ کے اندر مچ گئی ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تو وزیر اعظم بلاول بھٹو کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ تو نواز شریف صاحب بننے جا رہے ہیں اور یہ تو دوبارہ ہمارے اوپر کریک ڈاؤن ہوں گے. یہ اندر سے بھی ایک دوسرے کے اچھے خاصے حریف ہیں. یہ صرف اقتدار کے چکروں میں اور اپنے کیسز معاف کرانے کے چکروں میں اور نیب کے کیسز جو ان کو رگڑے لگائی بیٹھی تھی اس ٹائم عمران خان صاحب کے بوز میں انہوں نے مشترکہ ایک الائنس کیا تھا، ورنہ یہ تو ایک دوسرے کے گھسیٹنے والے چکروں میں تھے. تو یہ بیان دے کے آپ نے قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. قوم اتنا شعور رکھتی ہے کہ اگر آپ نے وہ انٹرویو وہ جو لمس میں ہوا ہے، وہ ثانیہ لمس کا اگر آپ کو علم نہیں ہے تو دوبارہ ایک بار وہ ویڈیوز دیکھ لیجئے گا یوتھ کی، نوجوانوں کی، اور جو اس ٹائم قوم کی سوشل میڈیا کے اوپر تمام باتیں چل رہی ہیں وہ بھی دیکھ لیجئے گا. اس کے علاوہ ایک اہم ترین کیس سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگ گیا ہے اور اس کی کل سماعت ہوئی ہے. اس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا، کل ہی کرنا چاہتا تھا لیکن تھوڑا سا ٹائم کم تھا. وہ کیس ہے فیض آباد دھرنا، اور سربراہی کر رہے ہیں اس کیس کی قاضی فائز عیسیٰ، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ. اور مزے کی بات بتاؤں، اس ٹائم اس دھرنے کا جو فیصلہ تھا اس ٹائم بھی یہ بینچ ایک بنایا گیا تھا جس کی سربراہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کر رہے تھے، اور اس بینچ کا فیصلہ بھی بڑا معروف مشہور ہے، اور وہ اس ٹائم بھی فیصلہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ہی دیا تھا اور ایک بڑا اہم فیصلہ تھا. کل کی بڑی سماعت بڑی اہم ترین ریمارکس، بڑے اہم ترین دلائل، بڑے اہم ترین کھینچاتانی دیکھنے کو ملی، اور کہیں اشارتاً بھی بات کی گئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جانب سے کہ وہ جو امپورٹ کیے جاتے ہیں اور وہ پھر پاکستان میں لوگوں کو اکٹھا کر کے دھرنا دیے جاتے ہیں، اشارہ تھا طاہر القادری صاحب. تو یہ اس طرح کے پھر اعجاز الحق صاحب کی بھی کھینچاتانی کی گئی، ان کے وکیل کی، کہ میں کسی ضیاء الحق کو پریزیڈنٹ نہیں مانتا. آئین کے مطابق 5 سالہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور جو شب خون جمہوریت کے اوپر مار گیا ہے وہ پریزیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. تو یہ اس ٹائم اعجاز الحق صاحب بھی عدالت میں موجود تھے، ان کے وکیل بھی تھے، اس کے علاوہ باقی حکومتی وکیل اور باقی جتنے اپیلوں والے تھے وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور یہ بڑا اہم رخ اختیار کر گیا یہ کیس. اصل میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، میں پرانی بات پہ بھی آتا ہوں کہ اس ٹائم فیصلہ کیا تھا اور اس ٹائم کیوں کون کون لوگ اپیل کے لیے گئے. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمیں پتہ چل جائے کہ جو فیض آباد دھرنا تھا، جو وہاں پر اس ٹائم جو ساری ہنگامہ آرائی ہوئی اور جو کچھ ہوا، اس کا اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو دھرنا بھی ہو گیا اور پھر ختم بھی ہو گیا، اور جو کچھ ہوا سب کے سامنے ہوا. قوم اس ٹائم بھی جانتی ہے اور اب تک وہ جانتی ہے، اور کس وجہ سے دھرنا ہوا یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اس بات کی ابھی تک تحقیق مکمل نہیں ہوئی، ابھی تک کوئی کمیشن ایسا، کوئی JIT ایسی مکمل رپورٹ نہیں دے سکی کہ وہ اس کا اصل میں ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو عدالت اس ٹائم جو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب وہ بھی اسی کی کھوج میں ہے کہ اصل میں ماسٹر مائنڈ کون تھا. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ جو کمیشن ہے، جو کمیشن کی رپورٹ مجھے دی گئی ہے، جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو کمیشن تھا بنایا گیا تھا فیکٹ فائنڈنگ کمیشن، اس کی رپورٹ جو دی گئی ہے وہ انہوں نے پہلے تو کی اس کو مسترد، اور پھر ساتھ کہا کہ یہ فیکٹ فائنڈنگ کمیشن جو تھا اس کی اتنی اہلیت نہیں تھی کہ وہ رپورٹ بنا سکتا. اس سماعت میں اور بہت کچھ کہا گیا، اور جو میڈیا پر اس ٹائم شدید دباؤ تھا اس حوالے سے
جو چیئرمین سابقہ چیئرمین افسار عالم صاحب ہیں پیمرا کے، انہوں نے بھی اپنی سٹیٹمنٹ جمع کرائی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جی جنرل فیض حمید صاحب جو اس ٹائم کے ڈی جی سی تھے آئی ایس آئی کے، ان کے ماتحت لوگوں نے اور انہوں نے غیر قانونی طریقے سے پورے میڈیا پر کنٹرول کیا ہوا تھا۔ اس وقت کے جتنے بھی جو سیٹ اپ تھے ان کے اوپر، چاہے وہ میڈیا سے تھا یا جو کسی بھی سائٹ سے تھا، تو جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ۔ اگر مجھے کسی کمیشن کے سامنے بھی پیش ہونا پڑتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے تو میں وہاں پر بھی اپنا جواب دوں گا، بیان دوں گا کہ جنرل فیض حمید صاحب اس وقت میڈیا کو کنٹرول کر رہے تھے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے بیان دیا۔ جو موجودہ چیئرمین وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کسی قسم کا بتانے سے ناکام رہے، کسی قسم کا جواب دینے سے ناکام رہے کہ فیض آباد دھرنا کیس میں پیمرا کی طرف سے جو نظر ثانی اپیل کس کے حکم پر جمع کرائی گئی، ایک کس کے حکم پر دائر کی گئی، اور پیمرا کی جانب سے کوئی ریکارڈ بھی نہیں دیا گیا۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بار بار یہ پوچھتے رہے کہ جو اپیل آپ نے نظر ثانی اپیل ہے وہ کس کے حکم پر دائر کی اور ریکارڈ کہاں پر ہے، یہ اپیل کیوں دائر کی گئی۔ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو اس وقت کے فیصلہ ہے اس کے حوالے سے میں اگر آپ کو بات کروں تو یہ جتنے بھی لوگ تھے اس ٹائم، یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک فیصلہ دیا تھا جو مشہور و معروف ہے، اس کے اوپر سارے اس کے فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے تھے۔ یہ کون کون تھے؟ ایک پیمرا تھا، پی ٹی آئی تھی، شیخ رشید صاحب نے بھی الگ سے اپیل کی، اس کے علاوہ آئی بی، انٹیلیجنس بیورو، آئی ایس آئی، اعجاز الحق، یہ تمام فریقین سپریم کورٹ کے جو اس ٹائم قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں چیف جسٹس، ان کے اس ٹائم کیے گئے فیصلے کے خلاف اپیل میں چلے گئے۔ اور پچھلے 4 سال میں یا پچھلے جتنے بھی یہ ڈیوریشن گزرا ہے اس میں 4 چیف جسٹس آف سپریم کورٹ گزر چکے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی فیض آباد دھرنے کی اپیل کے اوپر سماعت اور بینچ نہیں بنایا اور نہ ہی سماعت کی، اس کیس کو چھیڑا ہی نہیں کسی نے۔ تو کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ دوبارہ جو نظر ثانی اپیل ہے یہ پھر دوبارہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی کے سامنے لگ جائے گی اور وہی سنیں گے؟ یہ اس ٹائم تو کسی کو نہیں معلوم تھا جب انہوں نے اپیلیں جمع کرائی تھی۔ تو کیونکہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فل فارم میں آ چکے ہیں اور ان میں بہت سے لوگوں کی اب شامت آنے والی ہے، جیسے کہ لگ رہا ہے جیسے کہ اس ٹائم کے جو ڈی جی سی آئی ایس آئی کے جو فیض حمید صاحب ہے اس ٹائم میجر جنرل تھے، تو ان کو تو بالکل باقاعدہ طور پہ نومینیٹ کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی صاحب نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے، اس ٹائم پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے فیض آباد دھرنا کے دوران میڈیا کے اوپر بلیک آؤٹ کر دیا تھا، یعنی کہ تمام میڈیا چینلز کو بند کر دیا گیا تھا۔ تو ان کو بھی شامل تفتیش، ان کو بھی اس دائرہ کار میں لانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ایک اور شخص ہیں احسن اقبال صاحب، یہ اس ٹائم آن بورڈ تھے، یہ وزیر داخلہ تھے، ان کے کنٹرول میں، ان کے جوریڈکشن میں یہ چیزیں آتی تھیں۔ پھر طاہر القادری صاحب، اور یہ سارے جتنے بھی لوگ ہیں یہ دھرنے کی ساری وجہ ہیں اور یہ دھرنے کے اعلی کار بھی ہیں، اور جو فیض حمید صاحب ہیں ان کے اس معاہدے کے اوپر دستخط بھی موجود ہیں جو معاہدہ کیا گیا تھا دھرنے والوں کے ساتھ۔ پھر وہ معاہدہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے یہ لگتا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب طے تک جائیں گے، ماسٹر مائنڈ کھوج کے نکالیں گے اور پھر اس کے خلاف سزا سنائی جائے گی۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ طاہر القادری کے حوالے سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا کہ ایک شخص امپورٹ ہوتا ہے اور امپورٹ ہونے کے بعد وہ دھرنا دے دیتا ہے، تو یہ کیا ایسے ہمارے لوگ جا کے وہاں پر دھرنا دیں تو ان کے خلاف کیا کارروائی ہوتی ہے کینیڈا میں یا اس طرح؟ جو طاہر قادری صاحب کے بارے میں بات تھی، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس شخص نے دھرنا دیا کیوں، اس شخص کو کیا ضرورت پڑی تھی دھرنا دینے کی، کیا مجبوری تھی، اس فیکٹ کے اوپر بھی قاضی صاحب آپ جائیں اور اس کو بھی ساتھ نتھی کریں اس پورے کیس کے، وہ دھرنا کیوں دیا گیا تھا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں،
وہ دھرنا شباز حکومت نے ایک بیریکیڈ ہٹانے کے لیے 100 لوگوں کو گولیاں مروا دی۔ ماڈل ٹاؤن سانیہ، آج تک کسی کو انصاف نہیں ملا، بلکہ الٹا انہی لوگوں کے اوپر پرچے کاٹ گئے جو انصاف لینے گئے، جن کے عورتوں کے منہ کے اوپر گولیاں ماری گئی، جن کے پریگننٹ عورتوں کی گولیاں ماری گئی، جو بزرگوں کے اوپر گولیاں چلائی گئی۔ اور اس ٹائم کے وزیر قانون تھے پنجاب کے رانا ثناء اللہ صاحب۔ پھر گلو بٹ نے وہاں پہ گاڑیاں توڑ دی، گلو بٹ نے پتہ نہیں کیا کیا توڑا وہاں پہ، اور ان کے خلاف مقدمات بننے کی بجائے الٹا ان لوگوں کے مخالف مقدمات بنے جو بیچارے خود مار کھا رہے تھے۔ پھر جو جسٹس باقر نقوی صاحب ہیں، ان کا بھی ایک سٹیٹمنٹ ہے، ان کا بھی ایک فیصلہ موجود پڑا ہے، اس کو بھی ساتھ نتھی کیا جائے۔ تو اگر طاہر القادری صاحب کے لوگوں کو یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگوں کو اس طرح کا ایکٹ نہ کیا جاتا، گولیاں نہ ماری جاتی، تو یہ فیض آباد دھرنے کا جو سیٹ اپ تھا یہ کبھی بھی نہ ہوتا۔ لیکن کل ملا کے بات یہ ہے کہ اگر چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ایسف نے یہ دوبارہ کیس کے اوپر سماعت شروع کر دی ہے اور دوبارہ کیس کو مقرر کیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اتنے اہم ریمارکس دے رہے ہیں، تو میں آپ کو یہ حقیقتاً بات بتا سکتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آپ اس ماسٹر مائنڈ تک ضرور پہنچیں گے جو یہ فیض آباد دھرنے کا اہم کردار تھا۔ لیٹس سی کیا تھا۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔